नियोम सिटी क्या है? क्या ये प्रोजेक्ट फेल हो चुका है? नियोम सिटी कुर्ब क़यामत की निशानी कैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यकीनन तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। हम उसी की तारीफ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं। नाज़रीन, तरक्की एक ऐसा फितरी अमर है जिसके लिए इंसान ज़माने कदीम से सरगर्दा है। यही वजह है कि गारों में रहने वाला इंसान आज तामीराती मैदान में तरक्की के उरूज को छू रहा है। जदीद दौर में तामीर किए जाने वाले दुनिया जहां के इंफ्रास्ट्रक्चर का तस्वुर शाहराहों और ट्रांसपोर्ट के बगैर नामुमकिन है, लेकिन सऊदी अरब में नियोम के मकाम पर दिल लाइन एक ऐसा शहर कायम किया जा रहा है जो तहजीबी इनकलाब का एक हैरत का दा है, जहां इंसान और उससे मुंसलिक जरूरियात और सहूलियात को कुदरती रंगों में डूबे एक अजूबे शहर का दर्जा हासिल है, जिसके तसव्वुर से जन्नत के मंजरनामे का शायबा होता है। आज की इस वीडियो में हमने आपको सऊदी अरब के शहजादे मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 और उसमें शामिल प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएंगे। इसके साथ ही साथ हम नियोम सिटी प्रोजेक्ट के हवाले से भी बात करेंगे। नियोम सिटी लाइन सिटी प्रोजेक्ट एक मेगा प्रोजेक्ट है जिस पर बहुत तेजी से काम जारी था। जब शुरू में यह प्रोजेक्ट अनाउंस किया गया तो उस वक्त बहुत सारे तज्जिया निगारों को यकीन नहीं था कि यह प्रोजेक्ट वाकई में पूरा हो सकता है। ये एक नामुमकिन मंसूबा लग रहा था, लेकिन पिछले कुछ सालों से सऊदी अरब ने जिस तरह जदीद अंदाज अपनाए हैं और कई मेगा प्रोजेक्ट्स जो देखने में नामुमकिन लगते थे उन्हें न सिर्फ कामयाबी से पूरा करके लॉन्च किया, बल्कि आज के सऊदी अरब को देखते हुए यकीन करना मुश्किल है कि जितनी जिद्दत इस वक्त आ चुकी है ये कुछ अरसा पहले तक सिर्फ एक ख्वाब था। सऊदी अरब के इसी ट्रैक रिकॉर्ड को सामने रखते हुए मंसूबा साजों को यकीन था कि नियोम सिटी प्रोजेक्ट भी जरूर पूरा होगा, और जैसा कि सोचा जा रहा है ये एक ऐसा शहर बनेगा जो आज तक किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। लेकिन अब सुनने में आया है कि यह प्रोजेक्ट तकरीबन फेल हो चुका है। अब इस बात में कितनी हकीकत है और इस सब के पीछे कौन सी वजूहात हैं, यही सारी बातें हमारी आज की वीडियो का मौजू हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि नियोम सिटी का तस्किरा हदीस में किन अल्फाज में मौजूद है और ये शहर क़यामत की निशानी कैसे है। लिहाजा इन तमाम बातों के बारे में जानने के लिए वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, सऊदी अरब के बारे में सुनते ही बसी व अरीज सहरा, खुश्क व बंजर जमीन के साथ साथ तेल के साथ उसकी वाबस्तगी जहन में आती है। लेकिन आज का सऊदी अरब पहले से बहुत ज्यादा बदल चुका है और बेहद जिद्दत भी इख्तियार कर चुका है। यूएई से मुतासिरा मंसूबे ज्यादातर इसलिए बनाए गए कि मुआशी तौर पर तेल पर इन्हिसार कम किया जा सके और दूसरी जगहों पर इन्वेस्ट करके वहां से इनकम हासिल की जा सके, और खास तौर पर टूरिज्म इंडस्ट्री पर तवज्जो देनी शुरू की गई। ये सब ज्यादातर विजन 2030 के मंसूबों का हिस्सा है, जिसका बुनियादी मकसद सऊदी अरब को मुआशी तौर पर मजीद मुस्तहकम किए जाने के साथ साथ दुनिया के मुताबिक जदीद तरीन करना भी है। सबसे पहले आपको मोहम्मद बिन सुलेमान के विजन 2030 के मुतालिक बताते चलें। सऊदी अरब 20 लाख मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ है। यहां मुस्लिम दुनिया की मुकद्दस मसाजिद और शहर हैं। मुमलिकत का महल वकू स्ट्रेटेजिक नौयत का है। इसी तनाजुर में वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने विजन 2030 के जरिए मुल्क का नया इक्तिसादी निजाम तरतीब दिया है। सऊदी अरब को सही मानों में अरबों, मुसलमानों और दुनिया भर के इंसानों से जोड़ा है। विजन के मुताबिक तकरीबन 13 बड़े प्रोग्राम रूबा अमल लाए जा रहे हैं। उनमें मयार जिंदगी बेहतर बनाने के प्रोग्राम भी शामिल हैं। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड कायम करके बहुत बड़ा कदम उठाया है। ये 300 अरब डॉलर से ज्यादा असासों का प्रोग्राम है। उनका प्रोग्राम है कि ये दुनिया के बड़े रियासती इन्वेस्टमेंट फंड्स में से एक हो। उस फंड से बोइंग, फेसबुक, सिटी ग्रुप, डिज्नी, बैंक ऑफ अमेरिका और बीबी कंपनी को जोड़ रहे हैं। वली अहद ने दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी आरामको को सऊदी शराकती कंपनी में तब्दील करने का इंदिया 2016 में दिया था। शुरू में इसे मुहिम जोई से ताबीर किया गया था, ताहम 2019 खत्म होने से कबल ही आरामको के हिस्से का लेन देन सऊदी मार्केट में शुरू हो गया। 2018 में सऊदी फौजी मसनूआत तैयार करने वाली फैक्ट्रियों की बुनियाद भी डाली। उनका हदफ मुल्क की 50% अस्करी जरूरियात अंदरूनी मुल्क तैयार की जाएंगी। पूरी दुनिया इस वक्त नए कोरोना वायरस के बहरान में फंसी हुई है। बैनुल अक़वामी मईशत पर उसके संगीन असरात मुरतब हुए। कई मुमालिक ने वायरस के मुकाबले से हाथ उठा दिए हैं।
ایسے عالم میں انٹرنیشنل ادارے فچ نے اپریل میں رپورٹ جاری کی جس میں کہا کہ سعودی معیشت لچکدار ہے، اقتصادی اصلاحات درست سمت میں جا رہی ہیں اور نجی شعبے کی مدد کے ذریعے تمام اقتصادی شعبوں کو سہارا دیا جا رہا ہے، جبکہ وائرس سے بچاؤ کے لیے حفاظتی اقدامات تیزی سے نافذ کیے جا رہے ہیں۔ ولیعہد شہزادہ محمد بن سلمان ان دنوں بحرانوں سے نمٹنے کے لیے اعلی رابطہ کمیٹی کی صدارت کر رہے ہیں۔ حکومت نے وبا سے نمٹنے کے لیے 177 ارب ریال کے اقتصادی اور مالیاتی پروگرام دیے ہیں۔ یہ مملکت کی کل قومی پیداوار کا 9% ہے۔ اس رقم میں سے 9 ارب ریال نجی اداروں کے سعودی ملازمین کو بے روزگار ہونے سے بچانے کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ ناظرین، اب اگر نیوم سٹی پروجیکٹ کی بات کریں تو یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ دی نیوم لائن سٹی ایک ایسا منصوبہ ہے جس کے بارے میں اندازے لگائے جا رہے تھے کہ سعودی عرب کی تقدیر بدلنے والا ہے۔ اس منصوبے کے تحت سعودی عرب کے شمال مغربی حصے نیوم میں ایک ایسے جدید ترین شہر کی بنیاد رکھی جا رہی تھی جو آج تک دنیا نے نہیں دیکھا تھا۔ اس کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا کہ یہ ایڈوانس اور پائیدار ہونے کے ساتھ ساتھ ماڈرن سٹی لائف کا ایک بالکل نیا آئیڈیا پیش کرتا ہے۔ اسے نیوم دی لائن سٹی کا نام اس لیے دیا گیا کہ اس کا ڈیزائن 170 کلومیٹر لمبی لائن اور 500 میٹر اونچی عمارتوں پر مشتمل ہے۔ یہ لائن سٹی چوڑائی میں بہت کم رکھا گیا ہے جو کہ تقریباً 200 میٹر کے قریب ہے۔ شیشے کی دیواروں کے ساتھ ڈیزائن کیے گئے اس شہر کا اگر تصور کیا جائے تو ذہن میں خوبصورت اور جدید ترین شہر کی تصویر ابھرتی ہے۔ لائن سٹی کا منصوبہ بنیادی طور پر بالکل نیا نہیں ہے۔ انجینئرز نے کئی سالوں پہلے جب اس کا تصور پیش کیا اس وقت بنیادی وجہ کم جگہ پر زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ایڈجسٹ کرنا تھا۔ 1-2 ملکوں میں پہلے بھی لائن سٹی ڈیزائن کیے گئے کہ ملک میں لوگوں کو رہائش بھی مل جائے اور باقی منصوبے بھی چلتے رہیں، لیکن سعودی عرب کا لائن سٹی سب سے منفرد اس لیے ہے کہ یہ اپنی نوعیت کا جدید ترین شہر بننے جا رہا تھا جسے خاص طور پر ٹورسٹ کی توجہ کے لیے بنایا جا رہا تھا، جہاں دنیا کے بڑے بڑے بزنس ٹائکونز انویسٹ کریں گے اور بنیادی طور پر یہ سیاحتی اور رہائشی سرگرمیوں کا مرکز ہوگا۔ اس میں نہ کاریں ہوں گی، نہ روڈز، نہ ہی کاربن ڈائی آکسائڈ کا اخراج ہوگا، کیونکہ اس شہر کے بارے میں بنیادی تصور یہ ہے کہ یہ ماحول دوست شہر ہوگا جس میں قدرتی آب و ہوا کو اپنی اصل حالت میں برقرار رکھا جائے۔ چونکہ نیوم سٹی میں کوئی روڈز نہیں ہوں گے اور نہ ہی کوئی گاڑیاں چلیں گی، اس لیے یہاں اسمارٹ ٹیکنالوجی، خود سے چلنے والی کاریں اور بہت سی ماحول دوست عمارتیں ہوں گی۔ اس کے علاوہ ٹرانسپورٹیشن کے لیے ایک اسپائن لیئر تعمیر کی جائے گی جس میں فلی آرٹیفیشل ایجنٹ ہائی اسپیڈ ٹرین کا انتظام ہوگا۔ کسی کو بھی پورے نیوم شہر کے 170 کلومیٹر میں کہیں بھی جانا ہو وہ لفٹ کے ذریعے اسپائن لیئرز میں جائے گا اور ٹرین میں بیٹھ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جائے گا۔ اس پورے 170 کلومیٹر کو ہائی اسپیڈ ٹرین صرف 20 منٹ میں کور کر لے گی۔ اس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ ایک دفعہ جب یہ منصوبہ مکمل ہو جائے گا تو اندازے کے مطابق تقریباً 9 ملین کے قریب لوگ یہاں آباد ہو جائیں گے اور قریب 40 لاکھ لوگوں کو ملازمتیں دی جائیں گی۔ ناظرین، نیوم شہر جسے سعودی عرب کا مستقبل کا گیگا سٹی بھی مانا جا رہا تھا اور اس کی تعمیر بھی بہت زبردست طریقے سے جاری تھی، اسی سلسلے میں جنوری 2023 میں سعودی عرب کی طرف سے جاری کردہ ایک ڈاکومنٹری بھی ریلیز کی گئی جس میں بتایا گیا کہ نیوم سٹی اب تک کتنا تعمیر ہو چکا ہے اور اس منصوبے کی پروگریس کہاں تک ہے۔ حکام کے پہلے بیانات کے مطابق نیوم آبادی 10 لاکھ تک پہنچنے کا اندیہ تھا، لیکن شہزادہ محمد بن سلمان کے مطابق یہ تعداد 2030 تک 1.2 ملین تک پہنچ جائے گی اور 2045 تک 9 ملین تک ہو جائے گی۔ سال 2030 کا ہدف 50 ملین افراد ہیں۔ سعودی عرب میں آدھے سعودی اور آدھے غیر ملکی افراد مملکت میں مقیم ہیں جو آج تقریباً 34 ملین سے زائد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 2040 تک 100 ملین افراد کا ہدف مقرر ہے۔ اس کی تعمیر کا بنیادی مقصد سعودی عرب کی صلاحیت کو بڑھانا، سعودی عرب میں زیادہ سے زیادہ شہری اور زیادہ سے زیادہ لوگ حاصل کرنا۔ ناظرین، سعودی عرب کا یہ شہر نیوم نیو یارک سٹی کے حجم سے 33 گنا بڑا شہر ہوگا۔ بحیرہ احمر کے ساتھ تعمیر کردہ نیوم کا مقصد وہ سلیکون ویلی ہے جس میں قصبے، شہر، تحقیقی اور تعلیمی زون اور سیاحتی مقامات کے ساتھ ساتھ 100 میل پر مشتمل وہ لکیر نما شہر ہے جو کاربن کے پھیلاؤ کا سبب بنتی کاروں اور گاڑیوں سے پاک ہے، جس کا نام دی لائن ہے۔ اس لکیری شہر میں کوئی کاریں یا سڑکیں نہیں ہوں گی، لیکن تمام رہائشیوں کے لیے ضروری سہولیات 5 منٹ کے پیدل سفر پر موجود اور دستیاب ہوں گی۔ نیوم ہر قابل فہم معنوں میں بے مثال ہے۔ زمین پر موجود وہ خطہ جو آج سے پہلے ناقابل فہم تھا، زمین کے خطے پر وہ نشان جو آج سے قبل کہیں نہیں دیکھا گیا،
سعودی عرب کے شمال مغربی کونے میں فی الحال تبوک میں تیار کیا جا رہا ہے، جو مصر اور اردن کو آپس میں ملاتا ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ نیوم سعودی عرب کے ویژن 2030 کا ایک ستون ہے اور اسے ایک ایسی بنیاد کے ساتھ تعمیر کیا جا رہا ہے جو بین الاقوامی سرمایہ کاری کو راغب کرنے کی حکمت عملی کے ساتھ ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ 14 خصوصی سرمایہ کاری کے شعبوں میں کام کرتا ہے۔ سعودی عرب کی اب تک کی تیل پر مرکوز معیشت کو متنوع بنانے کے لیے ایک عظیم قدم کا حصہ ہے۔ اس کے متعلق کہا جا رہا تھا کہ یہ آزاد زون ہوگا جس کے اپنے ضوابط اور سماجی اصول ہوں گے جو خاص طور پر معاشی ترقی اور اپنے شہریوں کی فلاح و بہبود کے لیے بنائے گئے ہیں۔ دنیا کے اعلیٰ ہنر کو راغب کرنے اور نیوم کو تجارت کا مرکز بنانے کے لیے جدت اور تخلیقی صلاحیتوں کو بروئے کار لایا جا رہا ہے، اور نیوم کا پہلا مرحلہ 2025 میں مکمل ہونے کی امید تھی۔ تبوک میں گرمیاں لمبی، تیز، خشک اور صاف ہوتی ہیں اور سردیاں مختصر، سرد، خشک اور زیادہ تر صاف ہوتی ہیں۔ سال کے دوران درجہ حرارت تک مختلف ہوتا ہے اور شاذ و نادر ہی 102 فارنہائٹ حرارت عام طور پر 40 سے زیادہ ہوتا ہے۔ ساحل سمندر پر گرم موسم کی سرگرمیوں کے لیے تبوک جانے کے لیے سال کے بہترین اوقات مئی کے وسط سے جولائی تک کے وسط تک اور اگست کے آخر سے اکتوبر تک کے وسط ہیں۔ ناظرین، دی لائن 170 کلومیٹر کی لمبائی کے ساتھ 1 ملین رہائشیوں کا شہر ہے جو نیوم کے اندر 95% فطرت پر مشتمل ہے، اور جہاں کاربن کے اخراج پر مشتمل دیگر شہروں کی طرح ٹرانسپورٹ، کاروں، سڑکوں کا کوئی تصور نہیں۔ دی لائن 2 اطراف پر مشتمل 1600 فٹ اونچی عمارتوں کا وہ سلسلہ ہے جو ایک دوسرے کے متوازی چلتی ہیں اور صحراؤں، پہاڑوں اور ساحلی علاقوں تک جاتی ہیں۔ یہ منصوبہ مکمل ہونے پر $1 ٹریلین کی عمارت میں 50 لاکھ افراد ہوں گے اور اس کے مکین 20 منٹ میں ایک کونے سے دوسرے کونے تک سفر کر سکیں گے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے مطابق دی لائن ایک ایسا منصوبہ ہے، یہ ایک تہذیبی انقلاب ہے جو انسانوں کو اولین درجہ دیتا ہے۔ منصوبوں کے مطابق یہ عمارتیں خلیج عقبہ سے ایک پہاڑی ریزورٹ اور ایک کمپلیکس تک چلیں گی جہاں سعودی حکومت کی رہائش گاہ ہوگی۔ دی لائن 150 سالوں میں پہلی بار ایک منفرد منصوبہ ہے۔ ایک بڑی شہری تعمیراتی ترقی سڑکوں کے بجائے لوگوں اور انسانوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈیزائن کی گئی ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر تمام ضروری خدمات جیسا کہ اسکول، طبی کلینک، تفریحی سہولیات میسر ہوں گی۔ نیز سرسبز علاقے اور جگہیں 5 منٹ کی چہل قدمی پر مشتمل ہوں گی اور یہ دی لائن کی ایک بہترین وضاحت کریں گی۔ سعودی حکومت کے مطابق نیوم دی لائن میں الٹرا ہائی سپیڈ ٹرانزٹ اور خود مختار نقل و حرکت سفر کو آسان بنایا جائے گا اور رہائشیوں کو صحت اور تندرستی پر خرچ کرنے کا دوبارہ دعویٰ کرنے کا موقع فراہم کریں گے۔ توقع ہے کہ کوئی سفر 20 منٹ سے زیادہ طویل نہیں ہوگا۔ ناظرین، یہاں ایک اور بات بتاتے چلیں کہ دی لائن منصوبہ جو نہ صرف 200 میٹر چوڑا اور 170 کلومیٹر لمبا ہے بلکہ سطح سمندر سے 500 میٹر بلند ہے۔ اس کی اونچائی آئیفل ٹاور اور ایمپائر اسٹیٹ بلڈنگ سے بھی زائد ہے۔ نیوم شہر 14 اقتصادی شعبوں پر مشتمل ہوگا جو کہ $100 بلین کی تخمینہ سالانہ آمدنی پیدا کرے گا۔ ان شعبوں میں ڈیزائن اور تعمیرات، تعلیم، توانائی، تفریح و ثقافت، مالیاتی خدمات شامل ہیں۔ علاوہ ازیں خوراک، صحت و بہبود، بائیو ٹیکنالوجی، مینوفیکچرنگ، میڈیا، نقل و حرکت، کھیل، اس کے علاوہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی، سیر و سیاحت اور پانی کے شعبے شامل ہیں۔ ناظرین، یہ تھی وہ باتیں جو نیوم سٹی کی تعمیر سے پہلے سوچی گئی تھیں۔ کس طرز پر اس شہر کو تعمیر کیا جائے گا۔ کچھ ٹائم پہلے سعودی حکومت نے اس شہر کی تعمیر کے متعلق ڈاکومنٹری دکھائی جو یہ واضح کرتی ہے کہ سعودی عرب اس منصوبے کو لے کر بے حد سنجیدگی سے آگے بڑھ رہا تھا، لیکن اب حالات ایک دم سے بدل چکے ہیں۔ حال ہی میں یہ خبر آئی کہ نیوم سٹی پروجیکٹ فیل ہو چکا ہے، ایک ایسا منصوبہ جو کہ مکمل طور پر بین الاقوامی برادری کو راغب کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا، جس سے نہ صرف سیاحت میں اضافہ ہونے کی امید کی جا رہی تھی بلکہ ملکی ترقی بڑھنے کی بھی نمایاں چانسز تھے، معیشت کو مضبوطی ملنا تھی۔ یہ منصوبہ اب اپنی شکل میں باقی نہیں رہا۔ دنیا بھر میں موجود جدت پسندوں، کاروباری حلقوں، محققین اور سرمایہ کاروں کے لیے شہر میں بہت کچھ ڈیزائن کیا گیا تھا جس پر کروڑوں روپے کی لاگت آنا تھی، جہاں وہ نہ صرف اپنے لیے بلکہ سعودی عرب کے لیے بھی ترقی کی نئی راہیں کھول سکتے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے میگا لیول پر شروع کیے جانے والا منصوبہ فیل کیسے ہو سکتا ہے۔ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ شہر اصل میں $500 بلین کی لاگت سے تیار کیا جانا تھا۔ اس پروجیکٹ میں 2 500 میٹر اونچے اسکائی اسکریپرز ایک دوسرے کے ساتھ بنائے جا رہے تھے
جو کہ ایک اندازے کے مطابق 170 کلومیٹر پر پھیلے ہوئے تھے، اور اس سب کے لیے بہت بڑی تعداد میں بین الاقوامی انویسٹرز اور بزنس مینز کی دلچسپی چاہیے تھی، جو کہ بدقسمتی سے اب سعودی عرب کو میسر نہیں آ سکی۔ انویسٹرز کی شدید کمی کی وجہ سے وہ پروجیکٹ، جسے اصل میں 170 کلومیٹر لمبا ہونا تھا، اب وہ صرف 2.5 کلومیٹر تک ہی مکمل ہو سکے گا۔ چونکہ $500 بلین ایک اتنی بڑی رقم ہے کہ اس کا حساب بھی لگانا مشکل ہے، اور اس کے لیے جتنی تعداد میں بزنس کمپنیوں اور ٹائکونز کی ضرورت تھی، اتنی ڈیلز نہیں ہو پائیں، جس کا صاف یہ مطلب ہے کہ یہ سارے اربوں خربوں روپے اب سعودی عرب کو خود لگانے ہوں گے، جو کہ یقیناً ممکن نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس پروجیکٹ کو اسکوبیز کر دیا گیا ہے اور اس کا ہر ایلیمنٹ کم کر دیا گیا ہے، جس میں اس کی لمبائی، چوڑائی، اس میں بنائے جانے والے منصوبوں کی تعداد اور لوگوں کا تخمینہ وغیرہ، ہر چیز میں بے حد کمی کر دی گئی ہے، تاکہ منصوبہ کسی طرح پورا ہو جائے، بالکل ختم نہ ہو، کیونکہ پہلے سے ہی اپنے تعمیراتی مراحل میں تھا۔ ناظرین، سننے میں آ رہا ہے کہ اب سعودی گورنمنٹ کی طرف سے آفیشلی اناؤنس کر دیا گیا ہے کہ نیوم سٹی جیسا شروع میں سوچا اور بتایا گیا تھا، اب اس سے مختلف ہوگا۔ سب سے پہلے تو اس کی لمبائی 170 کلومیٹر سے بے حد کم کر کے صرف 2.5 کلومیٹر کر دی گئی ہے، جو کہ دیکھا جائے تو ایک بہت بڑی ناکامی ہے۔ یہاں اب صرف 3 لاکھ لوگوں کی گنجائش بن پائے گی، جہاں پہلے 1.5 ملین لوگوں کی رہائش کا منصوبہ بنایا جا رہا تھا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ منصوبہ نہ صرف بے حد پیچیدہ بلکہ بے حد مہنگا بھی تھا۔ اگر جس طرح سوچا گیا تھا اس طرح پورا ہو جاتا تو باقی یہ دنیا میں ایک عجوبہ گنا جاتا، لیکن بدقسمتی سے تیل کی موجودہ صورتحال کی وجہ سے سعودی عرب کے لیے اتنے بڑے پروجیکٹس پر پیسہ لگانا ناممکن ہے، اور کہا جا سکتا ہے کہ نیوم سٹی پروجیکٹ پوری طرح سے فیل ہو چکا ہے۔ ناظرین، اب اگر نیوم سٹی اور قرب قیامت کی نشانی کی بات کی جائے تو حدیث میں پیش گوئی کی گئی تھی کہ قرب قیامت کے زمانے میں عرب بدو بلند و بالا عمارات تعمیر کریں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز لوگوں کے پاس باہر بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں ایک شخص آپ کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس سے سوال کیا گیا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، لیکن میں تمہیں قیامت کی نشانیاں بتاتا ہوں۔ جب لونڈی اپنی مالکہ کو جنے تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، اور جب ننگے پاؤں ننگے بدن لوگوں کے سردار بن جائیں تو یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے، اور جب بکریاں چرانے والے عالیشان عمارتوں پر فخر کرنے لگ جائیں تو یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے، اور قیامت کا علم ان 5 باتوں میں سے ہے جنہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ اللہ ہی کو معلوم ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی، وہی بارش نازل کرتا ہے، وہی جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بکریاں چرانے والوں کا بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کرنا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، مسلم۔ اور آج یہ پیش گوئی حقیقت کا روپ دھار چکی ہے۔ دبئی کے برج خلیفہ کے بعد اب سعودی عرب میں نیوم نامی شہر کی تعمیر کا منصوبہ زیر غور ہے۔ خبروں میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ متحدہ عرب امارات کی حکومت دبئی میں برج خلیفہ سے بھی بلند و بالا عمارت تعمیر کر رہی ہے۔ عمارت کا منصوبہ تیار کر لیا گیا ہے۔ اس منصوبے پر $1 ارب خرچ ہوں گے۔ تازہ ترین خبروں میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ متحدہ عرب امارات کی حکومت دبئی میں برج خلیفہ سے بھی بلند و بالا عمارت تعمیر کر رہی ہے۔ عمارت کا منصوبہ تیار کر لیا گیا ہے۔ اس منصوبے پر $1 ارب خرچ ہوں گے اور یہ عمارت جلد ہی تعمیر ہو جائے گی۔ دوسری جانب جدہ میں بھی ایک بلند و بالا ٹاور تیار ہو رہا ہے جس کی بلندی 1 کلومیٹر تک ہوگی، جو کہ برج خلیفہ سے بھی زیادہ ہے، اور یہ دنیا کی بلند ترین عمارت ہوگی۔ ایک دوسرے سے اونچی عمارتیں، تعمیر کا شوق اور اربوں ڈالرز کی لاگت سے بننے والی یہ عمارتیں اگر عزت و فخر کا باعث بنتی تو تاریخ میں فرعین مصر یا عاد و سمود کی فن اور کاریگری کے نمونے جس نے اقوام عالم کو حیرت میں ڈال رکھا تھا مارز وجود میں نہ آتے، اور یہ سب سلاطین و بادشاہ نشان عبرت نہ بنتے۔ برج العرب، پام آئی لینڈ اور نیو ایئر نائٹ کے موقع پر ان بلڈنگز میں کئی $1 ملین کے اثرات سے ہونے والی پارٹیز اور لائٹنگ دنیا بھر کے غربا و مساکین کے چہروں پر تماچا ہیں۔ وہاں قرآنی اصولوں کے مطابق شیطان کے بھائی بن کر رحمت الہی سے اپنے آپ کو دور کرنے کا بڑا سبب بھی ہیں۔ ہر عقل مند انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ یہی رقوم اگر جہالت کے خلاف اور مسلم امہ کی تعمیر میں لگا دی جائے تو آنے والی نسلیں اپنے ان آبا کو دعاؤں
اور محبتوں سے یاد رکھ کر دعا گو ہوں گی۔ تاریخ کی ستم ظریفی دیکھیے کہ مغل حکومت کے چرچے ہماری نصابی تاریخی کتب میں نمایاں طور پر بیان کیے جاتے ہیں، لیکن مغل حکمرانوں کے تاج محل، لال قلعہ، پرانا قلعہ، فتح پور سیکری سمیت پورے برصغیر میں ان کی شاہی دلچسپیوں کا خمیازہ آج پوری مسلمان قوم بھگت رہی ہے۔ مغل حکومت کی یہ شاہی عمارات آج عبرت انگیز ہو چکی ہیں۔ تاریخ کا مطالعہ کرنے والا ان عمارتوں پر تعمیر پر لگنے والا یہ بے پناہ سرمایہ اور عیاشیوں کی داستان پڑھنے کے بعد بے اختیار پکار اٹھتا ہے کہ تاج محل کے بجائے ایک یونیورسٹی تعمیر ہو جاتی، کاش ان فضول خرچی کے بجائے اصحاب علم و فن کو عزت دے کر ان سے فائدہ اٹھایا جاتا، کاش یہ حکمران صرف قلعوں اور شاہی محلوں کی تعمیر کے بجائے اپنی آئندہ نسلوں کے لیے اچھے ادارے، پانی کے مضبوط ڈیم، بہترین نہری نظام، معیشت کی ترقی اور مستقبل کے اہداف کو سامنے رکھ کر وہ ایک بھی کام کر جاتے تو خود ان کی زندگی اور مرنے کے بعد اغیار کے قبضے، تخت نشینی کے جھگڑے اور مسلم قوم کی بدحالی کی وہ ذلت آمیز داستانیں ہمیں سننے کو نہ ملتی۔ لال قلعے پر ہندوستانی جھنڈا، تاج محل کی عمارت، قطب مینار کی بلندی سے ہمیں کیا فائدہ پہنچا؟ آثار قدیمہ کے نام سے یہ عمارات آج ہمارے سوئے ہوئے ضمیر کو جگاتی ہیں، لیکن ہم ٹکٹ خرید کر انہی آثار قدیمہ کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ اونچی عمارتیں آئندہ آنے والی نسلوں کو ان حکمرانوں کی لاپرواہیوں اور مستقبل کے بارے میں کوہتا علمی حالات و واقعات سے بے رغبتی کے قصے سناتی ہیں، اور شاید عربوں کے شوق کا خمیازہ آئندہ نسلوں کو ایسے ہی دیکھنا پڑے گا جیسے ہم دیکھ رہے ہیں۔ بدقسمتی دیکھیں کہ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے بالمقابل کلاک ٹاور کے نام سے اونچی عمارت کھڑی کر دی گئی۔ اگرچہ اس کی آمدنی حرمین شریفین کے لیے وقف ہے، لیکن پوری دنیا کے مسلمانوں کی اکثریت جس نے بھی مسجد الحرام کی زیارت کی ہے اس کو ناپسند کیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم دیکھو کہ مکہ مکرمہ کا پیٹ چیر کر نہروں جیسی چیزیں بنا دی گئی ہیں اور مکہ کی عمارتیں پہاڑوں کی چوٹیوں کے برابر اونچی ہو گئی ہیں، تو سمجھ لو کہ معاملہ تمہارے سر پر آ چکا ہے، اس لیے سنبھل کر رہو۔ مصنف ابن شیبہ۔ نہروں کا پیٹ چیرنے سے مراد اس کی تعمیرات ہیں۔ آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں واقع کتنے ہی پہاڑوں کو چیر کر سرنگیں اور زمین دوز راستے بنا دیے گئے ہیں۔ مکہ مکرمہ کی عمارتیں نہ صرف پہاڑ کی چوٹیوں کے برابر ہو گئی ہیں بلکہ بعض جگہ ان سے بھی اونچی چلی گئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا، اونٹوں اور بکریوں کے چرواہے جو برہنہ اور ننگے پاؤں ہوں گے وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے لمبی لمبی بلڈنگیں بنائیں گے اور فخر کریں گے۔ بخاری۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت سے پہلے عرب دوبارہ سرسبز ہو جائے گا۔ مسلم۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ عرب کے ریگستانوں میں گولف کلب کھولے جا رہے ہیں، وہ صحرا خشک جگہیں کوئی ایک پتا بھی نہیں ملتا تھا، وہاں اب گندم کاشت ہو رہی ہے، اور خصوصاً سعودی عرب گندم کی کاشت میں خود کفیل ہو چکا ہے۔ قحط سالی کے ان علاقوں میں بارشیں بھی بے انتہا ہوتی ہیں، بلکہ سیلابی کیفیت پیدا ہو رہی ہے۔ جدہ میں سیلاب سے ہونے والے نقصانات ہم میڈیا میں دیکھ چکے ہیں۔ پہاڑوں پر بھی سبزہ نظر آنا شروع ہو چکا ہے۔ اگرچہ اس کو گلوبل وارمنگ کا نام دیا جا سکتا ہے، لیکن نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قیامت کی نشانیاں بیان کیا تھا اور فرمایا تھا کہ یہ ریگستان دوبارہ سرسبز و شاداب ہو جائیں گے۔ مکہ کے قریب ہاتھی کی باقیات مل چکی ہیں، اور ہاتھی عموماً وہاں ہوتا ہے جہاں سبزہ ہوتا ہے، یعنی یہ علاقے پہلے سرسبز ہوتے تھے۔ 70 کی دہائی سے قبل عرب پاکستان اور انڈیا میں تعلقات اور چندہ اور تعاون کے لیے آتے تھے، لیکن اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان علاقوں میں جب تیل کی دولت کا فضل کیا تو شاید لوگ اپنی اوقات بھول چکے ہیں، لیکن اللہ کے اصول ہر کمال راز والے کہ مصداق قیامت کی نشانیوں کے تناظر میں دیکھ لیں تو شاید وہ وقت قریب آ رہا ہے۔ عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے کہ قرآن کے اس اصول کو اپنانے والے کہیں کھو چکے ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی جو نشانیاں اپنی امت کو بتلائی ہیں ان میں سے بہت ساری دنیا فانی میں واضح ہو چکی ہیں، اور کچھ ابھی اپنے مقرر وقت پر واضح ہونا باقی ہیں۔ قرب قیامت کی جس نشانی پر آج ہم نے بات کی، عرب کے فاقہ زدہ چرواہوں کا عالیشان اور بلند و بالا عمارتیں تعمیر کرنا نہ صرف پوری طرح واضح ہو چکی ہیں بلکہ ترقی کے نام پر ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ میں شامل ہو رہے ہیں۔ ناظرین، یہ وہی لوگ ہیں جو برہنہ پا، فاقہ زدہ، ننگے پاؤں، ننگے جسموں کے ساتھ بکریاں چرایا کرتے تھے، آج عالیشان عمارات بنانے اور اپنے گھروں کی زینت و آرائش کے کام میں اس قدر مشغول
اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے اور اپنی بلند و بالا عمارات پر فخر و مباحت کا اظہار کرنے کے جوہر دکھانے میں مصروف عمل نظر آتے ہیں۔ تاریخی کتب کے سینوں میں مسلمانوں کے عروج و زوال کی داستانیں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہیں۔ جب تک مسلمان قرآن و حدیث کے بتائے ہوئے احکامات پر چلتے ہوئے اپنی تلواروں کو دشمنوں کے خون سے رنگتے رہے اور اسلام کا پیغام پہنچاتے رہے، تب تک وہ دنیا پر فاتح اور غالب رہیں گے۔ لیکن جیسے ہی مسلمانوں کی فتوحات کا دار و مدار کفر و ایمان کے بجائے دنیا کی مال اور دولت جمع کرنے کے گرد گھومنا شروع ہوا، تلواروں کو زنگ لگنا شروع ہوتا چلا گیا۔ لوگ جذبہ ایمانی سے خالی ہو کر آنکھوں میں بے غیرتی، بے حسی اور بے شرمی کا خنجر لیے لوگوں کی قبروں پر بلند و بالا عمارتیں بناتے چلے گئے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت جبریل امین نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسلام، ایمان، احسان اور پھر قیامت کے بارے میں سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں قیامت کی علامت کے بارے میں مطلع کرتے فرمایا کہ یہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی اور تو دیکھے گا کہ برہنہ پا، ننگے بدن، فاقہ زدہ چرواہے اس قدر دولت مند ہو جائیں گے کہ بلند و بالا عمارتوں کے بنانے میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ اسی طرح یہ بات ایک دوسری روایت میں بھی بیان کی گئی ہے کہ جب تو برہنہ پا، بھوکے اور فاقہ کشوں کو لوگوں کا سردار بنتے دیکھے تو سمجھ لینا کہ یہ قیامت کے آثار اور علامت میں سے ایک ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، یہ بھوکے، ننگے اور فاقہ کش بکریوں والے کون لوگ ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عرب۔ ناظرین، گھر بنانا، عمارتیں تعمیر کرنا اور انہیں بلندی تک لے جانا کوئی حرام کام نہیں۔ اسلام نے کسی قسم کی کوئی شرط عائد نہیں کی اور نہ ہی پابندی عائد کی، خصوصاً جب ان میں تجارتی فوائد ہوں۔ غرض یہ کہ ان تعمیرات کو محض فخر و غرور اور تکبر کے لیے تعمیر نہ کیا گیا ہو۔ عمارات کی تعمیر میں زیادتی دو طرح سے ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ عمارات کئی منزلہ بنا کر بے تحاشا بلند کرنا، اور دوسرا انہیں خوب سجانا، مضبوط کرنا، منقش کرنا، وسیع کرنا، ان میں کثرت سے مجالس اور ملحقہ عمارات بنانا۔ یہ سب کچھ موجودہ زمانے میں امر واقع کے طور پر موجود ہے، بالکل ویسے جیسے کہ ہم آج کل اپنی مسجدوں کو دیکھ لیں۔ لوگ ایمان سے تو خالی ہو گئے، لیکن مساجد خوبصورت، منقش، وسیع ہو گئی ہیں، جبکہ لوگوں کے پاس اموال کی کثرت ہو چکی ہے اور لوگوں پر دنیا کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ آج کل لوگ اس قدر مصروف ہیں کہ ارد گرد کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ شاید ان کو ایک وقت کھانا بھی میسر ہے یا نہیں۔ صلہ رحمی کے بجائے قطع رحمی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ لوگ اپنے قریبی رشتہ داروں سے بات کرنا اس لیے گوارا نہیں کرتے کہ ان کا گھر چھوٹا ہے اور ہمارا بڑا، ان کی حیثیت ہمارے برابر نہیں، ان کا کاروبار کمتر اور ہمارا کاروبار وسیع پیمانے پر پھیلا ہوا ہے۔ ہم نے اپنے مراسم بھی ایسے ہی لوگوں سے وابستہ کر لیے ہیں جو ہماری طرح اونچی شان و شوکت کے مالک ہوں۔ رسم و رواج اور اونچ نیچ کی دیواروں کو ہم نے اپنے ارد گرد اتنا مضبوطی سے کھڑا کر لیا کہ اب ہم یہ سوچنے پر مجبور نظر آتے ہیں کہ ان کھوکھلی اور بناوٹی دیواروں کو گرا دیا تو لوگ کیا کہیں گے۔ یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ اس ضمن میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں۔ ناظرین، خلاصہ یہ ہے کہ عرب کے باشندے صحراؤں کے ان پڑھ بدو جو بکریاں چرانے والے تھے، صحراؤں کو چھوڑ کر شہروں کی طرف رخ کریں گے اور اونچی عمارتیں بنانے میں مبالغہ آرائی کریں گے اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی مقابلہ بازی کریں گے۔ گھروں اور دکانوں اور پلازوں کی یہ سب تعمیر فخر و غرور اور تکبر کے لیے ہوگی۔ ہر شخص کی یہ خواہش ہوگی کہ اس کی عمارت دوسری تمام عمارتوں سے زیادہ بلند ہو اور خوبصورت ہو۔ آج کے زمانے میں عربوں میں بھی اور غیر عربوں میں بھی عمارتوں کی تعمیر میں مبالغے کا رواج عروج پر ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں صرف عرب کے لیے ہی نہیں کہا گیا بلکہ ہر اس شخص کے لیے پیغام دیا گیا ہے جو بھی تعمیرات دکھلاوے کے لیے کرے گا، وہ اس زمرے میں آتا ہے۔ اور نہ صرف انفرادی سطح کے افراد بلکہ حکومتیں بھی اس دوڑ میں شامل ہو گئی ہیں، اور وہ بھی کمرشل پلازوں کو بنانے اور ان پر فخر و غرور کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے میں پیش نظر آتی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ظاہری و پوشیدہ گناہوں سے پاک فرمائے اور ریاکاری سے بچائے، آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آخر میں پیارے دوستو، ہر ویڈیو کے اختتام میں ہم نے ایک دعا کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ جو بھی اس دعا میں شامل ہوگا، میرا دعویٰ ہے کہ اللہ پاک
उसकी तमाम जायज हाजात को पूरा करेंगे। अपनी दुआ का आगाज दुरूद इब्राहिमी से करते हैं। आप सब दोस्त और बहनें पहले मेरे साथ मिलकर दुरूद पाक पढ़ लें और कमेंट्स में आमीन लाजमी लिखिएगा। अल्लाह पाक उस आमीन को लिखने की बरकत से आपकी और मेरी तमाम जायज हाजात को पूरा फरमाएंगे। दुआ का आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तमाम हम्द व सना रब्बे ज़ुल जलाल के लिए हैं, जिसकी रहमत से नाउमीदी नहीं, जिसकी नेमतों से दामन खाली नहीं, जिसकी मग़फ़िरत से मायूसी नहीं और जिसकी रहमतों का फैज़ान कभी नहीं रुकता। ऐ अल्लाह पाक, ऐ अल्लाह तू पाक है, तेरा शुक्र अदा करते हैं इस इकरार के साथ कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू सबसे बड़ा है, तेरा कोई शरीक नहीं और ना ही कोई हमसर है। जमीन व आसमान पर जितनी भी मखलूकात हैं, तू सबका मालिक है और तू ही सबका पालने वाला है। ऐ अल्लाह पाक, बिलाशुबा तू हमसे मोहब्बत करता है। यही वजह है कि तूने हमें ईमान की दौलत से नवाजा और हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। या अल्लाह, अपने प्यारे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के सदक़े हमारी जिंदगियों को पुरसुकून और आसान बना दे। या इलाही, हम सब के गुनाह मुआफ़ फरमा दे, हम सबको आबिद और सहर खेस बना दे, हम पर राज़े शौक़ आश्कार कर दे, हमें गुलामी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से सरफराज फरमा दे। हमारे दिलों की वीरान बस्ती को अपनी रहमत से आबाद कर दे और हमें उस रास्ते पर हमेशा कायम रख जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने बतलाया है। या अल्लाह पाक, हम सबको सच्चे दिल से तौबा करने की तौफीक अता फरमा दे। ऐ रब्ब रहीम, हम गुनाहों की दलदल में डूब गए हैं, हम बदकारियों की मस्तियों में गिर पड़े हैं, हम मायूसियों के अंधेरों में भटक रहे हैं, रहमत इलाही से खुद ही रूठ गए हैं। ऐ अल्लाह, हम निदामत के आंसुओं से नाआशना हैं, हम एक सच्ची तौबा के तलबगार हैं। ऐ अल्लाह पाक, अपनी रहमत से हमें वो सच्ची तौबा अता फरमा। ऐ परवरदिगार, हमें, हमारे वालिदैन को, हमारे अहल व अयाल को, हमारे आबा व अजदाद और हमारी आने वाली नस्लों को अपनी आफियत अता फरमा। हम सबको बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमा, हम सबको हासिदों की हसद से बचा। दोनों जहानों के मालिक, जब हम थक जाएं तो हमें आराम पहुंचाना, जब मुश्किलें भर जाएं तो आसानी बन जाना, जब हम कमजोर पड़ जाएं तो हमारी ताकत बन जाना, जब हम दुख और तकलीफ में हों तो हमारा मरहम बन जाना, जब हम मायूस हो जाएं तो हमारा भरोसा और यकीन बन जाना, जब हम भूख से निढाल हो जाएं तो तेरी याद ही हमारी ग़िज़ा बन जाए, जब हर तरफ बेचैनियां भर जाएं तो ऐ पाक परवरदिगार हमारा सुकून बन जाना, जब हमारे अंदर मायूसी का अंधेरा भरने लगे तो उम्मीद की रोशनी बन जाना, जब हर चीज हमारे लिए नामुमकिन हो जाए तो हर चीज को अपने खास फजल व करम से मुमकिन बना देना। ऐ अर्ज़ व समा के मालिक, तू गफूर है, तू रहीम है, हम सब की तौबा कबूल करना, हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को धो दे, हमारे दिलों को हिदायत अता फरमा, हमारी जुबान को दुरुस्तगी और नरमी अता फरमा, हम सबको गुनाहों से बचा और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, जिस तरह तू बारिश बरसाकर सूखी जमीन की प्यास बुझाता है, उसी तरह अपनी रहमत से हमारे दिलों को भी सैराब कर दे। बेशक तू बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ऐ परवरदिगार, हम सबको हर उस नेमत से सरफराज फरमा जिसमें हमारे लिए खैर व बरकत हो, इज्जत व वक़ार हो, राहत व सुकून हो,
सेहत और तंदुरुस्ती हो, तरक्की हो, खुशहाली हो और दुनिया और आखिरत की भलाई हो। ऐ हमारे अल्लाह, हमारी जिंदगियों को मोहब्बत का उन्मान बना दे कि हम सबसे ज्यादा तुझसे मोहब्बत करें, तुझको फौकियत दें, तेरी इबादत करें, तेरा हुक्म माने, तेरे बताए हुए रास्ते पर चलते रहें यहां तक कि हमारी जिंदगी तमाम हो जाए और तू हमें अपने नूर से ढांप ले, वो नूर जो हमारे सीने को मुनव्वर कर दे, वो नूर जो कब्र को रोशन कर दे, वो नूर जो पुले सिरात पर रोशनी बन जाए। ऐ हमारे रब, हमको भी उन खुश नसीबों में शामिल फरमा जिनकी तौबा तू कबूल करता है, जिनके गुनाहों को तू अपने फजलो करम और रहमत से नेकियों में तब्दील करता है। या अल्लाह, हमारे पास कोई अमल नहीं है, हमें सिर्फ तेरी रहमत का आसरा है। ऐ परवरदिगार, हमें अपनी रहमत में ढांप ले। ऐ बुलंदियों के बादशाह, ऐ रब्बे कायनात, हमारे दिल और हमारे कदम अपनी रजा की तरफ फेर दे। या अल्लाह, हमें वो अक्ल दे जो तस्लीम और रजा में जाए, हमें वो दोस्त दे जो मंजिल तक हमारा साथ दे, हमें वो निस्बतें अता कर जो तुझे मंजूर हैं। या अल्लाह, अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारे दिलों में मोहब्बत अता फरमा। या इलाही, इस दौर में और आने वाले दौर में हम सब पर मेहरबानी फरमाना। या अल्लाह, हमारे दिलों को गफलत से दूर कर दे और हमको आखिरत की तैयारी की फिक्र अता फरमा। इस दुनिया में और इस जिंदगी में अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताबेदार और मती हमको बना दे ताकि क़यामत में जिल्लत और रुसवाई ना हो। या अल्लाह, अपने मोमिन और मुखलिस बंदों के साथ हमारा हशर फरमाइए और दोज़ख के अजाब से हम सबको अपनी पनाह में रखना। ऐ पाक परवरदिगार, हमको आमाल सालिहा की तौफीक अता फरमा और अपनी रहमत से हमसे वो काम ले जिससे तू राजी हो और उन सब कामों से बचा ले जिनसे तू नाराज हो। या अल्लाह, शैतान की गुमराहियों से हम सबको कामिल तौर पर महफूज रख। ऐ रब्बे करीम, हमारे हाथ तेरे सामने फैले हैं, इनको अपनी शान के मुताबिक खैर और बरकत और दुनिया और आखिरत की हर तरह की भलाई और कामयाबी से भर दे। ऐ अल्लाह, हमें हर वो चीज अता फरमा जिसकी हमें जरूरत है। अल्लाह पाक, हमें अपने सिवा किसी का मोहताज ना फरमाना। ऐ बहुत बड़ी शान वाले, हमें बाइज्जत और बेहतरीन सेहत के साथ उम्र तवील अता फरमाना और हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना। या अल्लाह, खाविंद और बीवी को एक दूसरे के हुकूक अदा करने की तौफीक अता फरमा। औलाद को वालिदैन का फर्मा बरदार बना दे। भाई भाई से नाराज हैं, इनकी आपस की नफरतें खत्म कर दे। ऐ मालिक, जो बच्चे बिगड़े हुए हैं उनको राह रास्त पर चलने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमने जिन लोगों के हुकूक देने हैं या हमने जिनकी गीबत या चुगली की है उन्हें अपनी बारगाह में से इतना दे और ऐसी जज़ा और सवाब से नवाज दे कि रोज़े क़यामत हमसे बदला लेने की तरफ तवज्जो ही ना हो। ऐ पाक परवरदिगार, हमारे वालिदैन को सलामत रख, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ तमाम ज़ौजैन में मोहब्बत बनाए रख, जिनके दरमियान नाराजगी है उसे दूर कर दे। या इलाही, जो बे औलाद हैं, औलाद की नेमत के लिए तड़पते हैं, उन्हें नेक और सालेह औलाद अता फरमा। जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, जो बेटे बेटियां रिश्तों की आस लगाए बैठे हैं, अपने गैब के खजानों से ऐसे वसीले और रास्ते बना कि उन सबको नेक शरीक हयात मिले। या अल्लाह, जो मुसलमान परेशान हाल हैं, मुसीबत में हैं, अपनी लामहदूद रहमत और मेहरबानी से उनकी तमाम परेशानी, मुश्किल, मुसीबत और तंगी को दूर फरमा दे। ऐ अर्ज़ व समा के मालिक, हमारी टूटी फूटी दुआओं को ना देख, हमारा तुझ पे जो यकीन कामिल है उसको देख और आज हमारी तमाम दुआओं को, हाजतों को पूरा कर दे। हमें ऐसी मुआफ़ी दे दे जिसके बाद गुनाह से नफरत हो जाए। हमें ऐसी हिदायत अता फरमा जिसके बाद गुमराही ना हो। हमें ऐसी कामयाबी अता फरमा जिसके बाद नाकामी ना हो। हमें ऐसी इज्जत अता फरमा जिसके बाद कोई जिल्लत ना हो। हमें ऐसी खुशियां अता फरमा जिसके बाद तकब्बुर ना हो। हमें ऐसी रजा दे जिसके बाद तेरी नाराजगी ना हो। ऐसी रहमत अता फरमा जिसके बाद अजाब ना हो। ऐसी औलाद से नवाज दे जो नेक और बाइस इज्जत हो। ऐसा रिज़्क़ अता फरमा जो हलाल और बाबरकत हो
اور ایسی موت عطا فرما جو باعث مغفرت ہو۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ جنہوں نے ہمیں بڑی محنتوں سے پالا پوسا، ہمارے لیے تکلیفیں اٹھائیں، خود بھوکے رہ کر ہمیں کھلایا، تکلیف میں رہ کر ہمیں آرام پہنچانے کی کوشش کی، اے اللہ ہماری روزی کے حصول کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتے رہے۔ اے اللہ ہماری تربیت کے لیے جو کچھ ان سے ہو سکا اے اللہ انہوں نے ہمارے لیے کیا۔ اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے والدین کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ جن اساتذہ کے ذریعے سے تیرا کلام پاک ہم تک پہنچا ہے، اے اللہ تیرے دین کا علم ہم تک پہنچا ہے، اے اللہ ان تمام لوگوں کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ عذاب قبر سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے محبوب و مقبول بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ ہماری طرف سے انہیں بہترین جزا عطا فرما، ان کی نیکیوں کو قبول فرما، ان کی خطاؤں سے درگزر فرما، ان کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ جنہوں نے ہمارے لیے بڑی قربانیاں دیں، ہمارے لیے بہت تڑپے، ہمارے لیے تجھ سے بہت کچھ مانگا، اے اللہ قیامت تک آنے والی انسانیت کو قرآن کی دولت عطا کی، علم کی دولت سے سرفراز فرمایا، ساری انسانیت کی صحیح رہبری کے لیے ساری زندگی کے اصول اور نظام کو ترتیب دیا۔ اے اللہ اپنے محبوب کی قربانیوں کو قبول فرما اور اپنی امت کی طرف سے اے اللہ اپنے بندوں کی طرف سے اپنے نبی کو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔